बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। एक माह से अंदर अंदर उनका कौम से ये तीसरा खिताब था और ख़बर वही जो पहले से मेरे ख्याल से सबको इल्म भी था कि कल वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया था, जो आज अखबारात में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जीनत भी बना कि इस हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा। तो वज़ारत कानून की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह खत भेज दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि पैनामा लीक्स में आने वाले पाकिस्तानी शहरियों की तहकीकात की जाएं, जिनके नाम सामने आए हैं, जिनकी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर वजीर आजम साहब के इस खिताब को एनालाइज किया जाए और इस पे जाके आगे मेहमानों से भी बात करेंगे तो बड़ी एक पर्सनलाइज्ड किस्म की हमें तकरीर नजर आई और इसमें वजीर आजम साहब ने अपने पर होने वाले जुल्म और दुख की दास्तानें जो हैं वो कौम के सामने रखी और इन्होंने ये भी कहा कि हमसे तो बड़े सवालात किए जाते हैं, हमें तो इखलाकियात का बड़ा दर्स दिया जाता है, लेकिन जो लोग हमें दर्स दे रहे हैं उनसे सवालात क्यों नहीं होते। जब से पैनामा लीक्स के इंकशाफात सामने आए हैं और वज़ीर आज़म साहब के औलाद उनके बच्चों के नाम सामने आए हैं, तब से यही डिफेंसिव मोड चल भी रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी पहले इसका जिक्र किया था और बल्कि उनके वज़रा की जानिब से भी, उनकी कैबिनेट की जानिब से भी यही बातें बारहा की जा रही हैं। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया गया, ये कहा गया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ मीडिया पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए, जो कि पिछले कई रोज से जब से पैनामा लीक्स का जिक्र सामने आया है हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उसमें यह भी कहा गया कि मीडिया जो है वो बोहतान तराशी करता है, झूठे इल्जामात लगाता है। ऑपोजिशन और खासकर पीटीआई इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर तनकीद की गई, कंटेनर पर खड़े होकर क्या किया, धरने के दौरान क्या किया, इन लोगों से सवालात क्यों नहीं होते, मेरे गोशवारे तो डिक्लेयर्ड हैं, मेरे खानदान के गोशवारे असासे सबके सामने हैं, मैं और मेरा खानदान उस वक्त से टैक्स अदा कर रहे हैं जब किसी को इस लफ्ज के हिज्जे भी नहीं आते थे। प्राइवेट जहाजों पर सफर करने वाले जो हैं वो कौम के सामने जवाबात दें। ये तमाम चीजें हम देखेंगे और जो जुडिशल कमीशन जिसका ऐलान किया गया है ये कितना मुतमईन कर पाएगा अपोजिशन जमातों को, क्योंकि मुतालबा तो अपोजिशन जमातों का ही था, लेकिन अब जब तक खत का मतन अपोजिशन पार्टीज के सामने नहीं आता, अपोजिशन पार्टीज इस हवाले से बात नहीं कर रही, लेकिन जो वजीर आजम साहब ने तनकीद की अपोजिशन जमातों पर उस पर रद्द-ए-अमल आना सामने हमारे शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि वजीर आजम ने जितनी बातें की हैं तो वो अपनी ही बात पर अमल करते हुए इस्तीफा दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डेफिनेटली जैसे पहले हमेशा से उनकी जानिब से रिएक्शन या रद्द-ए-अमल मीडिया पर आकर दिया जाता है वो भी मुतवक्के है। बात करेंगे मेहमानों का, आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। हमें लाहौर में बैरिस्टर अली जफर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वजीर आजम के, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। जनरल साहब आपसे आगाज करते हैं, पहले तो जरा तबसरा फरमाइएगा कि वजीर आजम साहब की तकरीर, जुडिशल कमीशन का ऐलान मुतवक्के था, खबर पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जो बाकी बातें उन्होंने की हैं, जो साजिश का जिक्र किया है, जो अपोजिशन पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसमें तीन चीज़ें देखता हूँ। पहली बात यह कि कमीशन का ऐलान करना था, सारी तकरीर में सिर्फ एक वो बामकसद बात थी, आखिरी लाइन, और वो मेरा अपना अंदाज़ा है कि तकरीर के बगैर भी वो काम किया जा सकता था। दूसरी जो चीज़ें तकरीर में सामने आईं उनमें पहला हिस्सा अपने आप को एक मजलूमियत की तस्वीर बना के पेश किया और कौम से हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश की, जबकि पिछले 8-9 साल से पंजाब में हुकूमत है नून लीग की और 3 साल से यहाँ भी है, और इसमें ये हमदर्दियाँ समेटने के मजलूमियत के अलावा दूसरा हिस्सा जो है वो आपने मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान की तरफ डायरेक्ट किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया, जो मैं समझता हूँ कि उसमें वज़न नहीं, क्योंकि जब एक इल्ज़ाम है मौजूद तो कमीशन बनाने का कहना या आपसे कोई इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है या आपसे कोई सफाई मांग रहा है तो वो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। ठीक है, वो पूरी दुनिया में एक रवायत मौजूद है कि अखलाकियात की बुनियाद पर दुनिया छोड़ के चले गई
اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ احتجاجات ہو رہے ہیں, احتجاج کیا جا رہا ہے. بھٹو کہہ رہے ہیں کہ خود ہی استعفیٰ دے دیں وزیر اعظم, اتنی باتیں کر رہے ہیں. آپ اتنی سارے قصے کو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اس کا مقصد کیا تھا, سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ ایک بڑی سیدھی سی چیز ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایک حرف آیا ہے, الزام آیا ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک کمیشن بنائیں. جیسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کو اپوزیشن پارٹیز کو کہتے کہ جی آپ تجویز کریں, ہم صاف ہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, آپ تجویز کریں کیا کمیشن ہے, ہم اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, لیکن یہ تو obviously وہ کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے ہمیں کہا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا عرصہ جس بدمزگی کی اب بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے یا کسی نے اپوزیشن نے یہ الزامات لگائے, یہ کہا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ آپ پہلے دن سے یہ کام کر نہیں رہے تھے جو آج آپ نے کیا. آپ نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ ٹھیک ہے, حساب مانگا گیا روبینہ صاحبہ وزیر اعظم صاحب سے کیونکہ بچوں کا نام آیا ہے, تو آپ بتائیں منی ٹریل کا کہا, فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, عوام کے سامنے آئے, پیسہ کہاں سے گیا, کس طریقے سے گیا, کتنا گیا, حساب وہ کہہ رہے ہیں ان سے مانگیں جو ان پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی میرے خیال میں کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے اس ساری باتوں کا, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وزیر اعظم صاحب کو جو مشورہ دینے والے ہیں, جو ان کا کور گروپ ہے, وہ میرے خیال میں بہت بارہ دفعہ اعتزاز احسن صاحب ہماری پارٹی کے لوگ ان کو اشارتاً اور کھلے الفاظ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں. یہ جس قسم کے مشورے ان کو اس وقت دیے جا رہے ہیں, میرے خیال میں وہ ایک کہاوت ہوا کرتی تھی کہ بے وقوف دوستوں سے عقل مند دشمن جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو اس قسم کے اگر آپ کو مشورے جو دے رہے, یہ دیکھیں سعدیہ, یہ ان کا تیسرا خطاب ہے اس مہینے کے اندر قوم سے. تو قوم سے خطاب جو ہے وہ بڑی خاص اوکیزنز پہ کیا جاتا ہے, ان سرٹن سرکمسٹانسز کیا جاتا ہے, بلکہ اور پھر قوم آپ لوگوں کی جانب سے کہا بھی جا رہا تھا کہ اس میں ایک پالیسی بیان دیا جاتا ہے, تو وہ پالیسی بیان کیا ہے, اور قوم کی توقعات ہوتی ہیں کہ اس بیان سے یا اس جو ان کا ایڈریس ہوتا ہے اس سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کوئی سالڈ چیز ہوگی, کوئی سالڈ بات ہوگی. اور اگر کمیشن کا ہی اعلان کرنا تھا, اور ٹھیک ہے وہ خوشائند بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ کوئی بھی آ کر, ایون پرویز رشید صاحب جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ آ کے یہ بات بتا سکتے تھے. پرائم منسٹر کو قوم سے خطاب کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں تھی. اور سب سے بہترین بات جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولی ہے کہ آ کے وہ پارلیمنٹ کو جواب دیں, کیونکہ جب پارلیمنٹ میں جواب دیں گے, اپنا جو ان کا اسٹرینتھ ہے, جو ان کا ہاؤس ہے, جس کے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر وہیں سے وہ بن کے نکلے ہیں, ان کو اعتماد میں لیں, جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ مشورہ پتہ نہیں دینے والے کون تھے, وزیر اعظم صاحب کے ترجمان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, یہ تقریر کا یا اور جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید کا اور اپنی مظلومیت کی داستان قوم کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی میرے خیال میں آج کی اس تقریر سے آبویسلی کچھ لوگوں کو تو بالکل بہت بری اور بہت گراں گزرے گی ان پہ, اور گزر رہی ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر تو آپ ظلم کے ساتھ ہیں یا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن نے ظلم کیا ہے, تو پھر تو آپ کو یہ تقریر بہت بری لگے گی. کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے آئین کو پامال کیا, کاہے کو کیا, کس قانون کے تحت کیا, آپ نے یہ ظلم کیے, صرف ہمارے ساتھ نہیں کیے, بھٹو صاحب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا, دیگر بھی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن آپ نے کس آئین کی شک کے تحت اور کس قانون کے تحت یہ تمام چیزیں کی؟ یہ سوالات عوام کے سامنے اگر پیش کیے جائیں کسی بھی حوالے سے. بٹ سر یہ بتا دیجئے کہ ابھی کون کر رہا ہے, ابھی کون سازش کر رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہوس اقتدار کی خاطر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں بالکل وہیں پہ جا رہا ہوں جی, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کون کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ, تمام لوگ جو کسی شکل کے اندر فائدہ اٹھا چکے ہیں آئین کی پامالی سے, ان کو یہ تقریر بہت گراں گزرے گی, اور وہ ضرور یہ کہیں گے کہ آپ آج کیوں مظلومیت کی بات کر رہے ہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں آپ ظلم کی بات کیوں کر رہے ہیں, آج کیا وقت ہے کہ آپ ظلم کی بات کریں, خدا را ظلم کی بات نہ کریں, صرف پوائنٹ کے اوپر آئیں. تو ایک تو یہ بڑی واضح شکل میں بات ہے. دوسری بات, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ تقریر اچھی نہیں لگے گی, وہ لوگ ہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو حقیقت میں احتساب چاہیے اور شفافیت چاہیے. وہ تو آج کی تقریر سے خوش ہوں گے کہ پرائم منسٹر نے ایک جمہوری رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک جمہوری ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اپوزیشن کی جماعتیں جس طرف جانا چاہ رہی تھیں
اس طرف جا کے اس کا اعلان کر دیا تو وہ تو لوگ بہت خوش ہوں گے جو متمنی تھے احتساب کے، لیکن جن کے ذہن کے اندر کچھ اور تھا، وہ احتساب کے خواہش مند ہی نہیں تھے. یعنی جب پرائم منسٹر نے 1956 کے ایکٹ کے تحت کہا کہ میری اپنی یہ طاقت ہے، مجھے قانون نے یہ دے رکھی ہے قوت کہ میں ایک کمیشن قائم کر دوں، انکوائری کمیشن، تو انہوں نے کہا نہیں، ریٹائرڈ جج کوئی جج تھوڑی ہوتا ہے، ریٹائرڈ جج تو خدا نخواستہ جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ تو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں کرتے، اور ان کو یقین تھا کہ سپریم کورٹ کو تو خط لکھیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کو خط لکھ دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھے دیتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں ڈاکٹر صاحب، لیکن جو میں تفریق، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا صرف یہ تفریق مکمل کرنے کو. کر رہا ہے یہ تو جی میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تمام لے لیں ذرا، واپس آتے ہیں اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ کچھ لوگوں پر گراں گزر رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، تو میں بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھوں گی کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس ضمن میں ایک اپنا موقف ہے، وہ اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں. I'll ask him after this short break. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو موقف ہمارے سامنے آیا تھا کہ جی نیشنل ٹاسک فورس جو ہے وہ بننی چاہیے جو 2 ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ اس کے اندر ہوں، اور ان لائن ود دا یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن. آپ نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، تو ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب میں اعلان کر دیا، اب کیا موقف ہوگا آپ کا؟ بڑا افسوس ہوا جی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کریں کمیشن انڈر دا 1956 ایکٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں. کیا وہ شہادت، ایویڈنس، ڈاکیومنٹس، ریکارڈ جو ملک سے باہر ہے اس کو وہ لے کے آ سکتی ہے، وہ باہر جا کے تحقیقات کر سکتی ہے؟ آنسر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اس لیے میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب اس قسم کی پاور لیس کمیشن جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہ ہو، کوئی اختیارات ہی نہ ہوں، اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ایک کمیشن اگر واقعی سچ تک پہنچنا ہے تو پھر کمیشن کو پاور دیں، اور پاور صرف قانون کے تحت مل سکتی ہے جو ہم نے آرڈیننس سجیسٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا بیان دیا کہ انہوں نے کہا کمیشن دے دیں. بہت سارے لوگ اسے خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ایکچولی لیگیلٹی نہیں پتا. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ کمیشن سارے 200 جو لوگ ہیں اس میں نامزد، ان کی بھی انکوائری کرے، پھر لون رائٹنگ آف کی بھی انکوائری کرے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کو کمیشن کو کوئی 4 سال تک چلانا چاہتے ہیں تاکہ 4 سال بعد سارے لوگ بھول بھال جائیں. تو آئی تھنک یہ چیز ہم بالکل اپوز کریں گے. اور اس پہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوا ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو پروپوزل ہے نیشنل ٹاسک فورس بنانے کا، اگر گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کرتی ہے تو آپ لوگ ایک موومنٹ لانچ کریں گے. وہ کس قسم کی موومنٹ ہے؟ اب کیا لاہے عمل آپ لوگوں کا ہے نیکسٹ؟ آئی تھنک یہ نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ ہم سارے وکلا کے جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ بار سے لے کے بار کاؤنسلز اور ہمارے ہائی کورٹ بارز اور سپریم کورٹ بار کے عہدیداران ہیں، ان کی ہم ایک کانفرنس بلائیں گے، کیونکہ ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارا جو پورا موٹو ہے وہ ہے نو زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ واقعی اس طرف جا رہے ہیں اور سارے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس قسم کی کمیشن سے تو آگے کچھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی یہ چیف جسٹس صاحب کو ضروری نہیں کہ وہ یہ مانیں. جب کمیشن کا ریکویسٹ جاتی ہے تو وہ ریفیوز کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے ججز فارغ ہی نہیں بیٹھے کہ ہم اب اس کمیشن پہ جائیں، تو اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں. وہ اچھا ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا پھر میں آگے بڑھوں گی. یہ بتائیے گا کہ اب چیف جسٹس صاحب تو کل ٹرکی روانہ ہو رہے ہیں، وہ 1 مئی کو واپس آئیں گے، تو ان کی غیر موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کمیشن بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے پاس جو اختیارات ایک چیف جسٹس کے پاس ہے، انہوں نے کل اوتھ لینی ہے. جب وہ اوتھ لے لیں گے تو وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد ان کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو ایک
चीफ जस्टिस के सारे पास होते हैं, इख्तियारात वो हैं, कर अगर वो सकते हैं। चाहें तो ये फैसला जो है वो कर सकते हैं कमीशन बनाने का चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब, जनरल साहब ये फरमाइएगा, अभी बैरिस्टर साहब को अफसोस हुआ, वो लोग कह रहे हैं वकला की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिन्हें लीगैलिटीज बकौल उनके नहीं पता वो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दें, इससे वो कहते हैं कुछ प्रूव नहीं हो। तो फिर PMLN जब ये बात करती है वजीर आजम कि भाई हम क्या करें, एक कोई पार्लिमानी कमीशन मांगता है, कोई जुडिशल कमीशन मांगता है। अब आपने बैरिस्टर साहब का मौक़िफ़ सुना कि जी अगर आपने वाकई ये चीज़ें साबित करनी है और इसको सही तरीके से लेकर चलना है तो नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने लीगल एस्पेक्ट्स इसके नहीं देखे और ना ही कानूनी माहिरीन से मशवरा किया। अब इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट बार ने कुछ तजावीज़ दी, जैसे अली ज़फ़र बात कर रहे हैं। मेरा अपना अंदाज़ा था कि शायद लोग अब इस तरफ कान धरेंगे, क्योंकि एक लीगल फ्रेटर्निटी आपको बड़ा वाज़े बता रही है कि ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो आपको बंद गली में आपको भेजा जा रहा है, उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आप इसको डिसाइसिव तरीके से अगर हैंडल करना चाहते हैं तो उसका कानूनी रास्ता इख्तियार करें। तो चूँकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया नहीं और अगर वकला की तरफ से प्रेशर नहीं आता तो ये जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं ये उसी में जाएगा। लेकिन एतजाज एहसन साहब आज भी कह रहे थे कि एक पार्लिमानी हो या जुडिशल कमीशन हो, उसकी हैसियत बड़ी सानवी है। वो कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट जब तक नहीं होगा कुछ निकलेगा नहीं हल। बात दुरुस्त है, लेकिन जो अली ज़फ़र बात कह रहे हैं कि वो फॉरेंसिक ऑडिट फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन जो कमीशन होगा उसको कानूनी तौर पे और एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक इजाज़त होगी कि वो बाहर के कंपनीज को, बाहर के ऑडिटर्स को, लोगों को कांटेक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर मुझे मिसाल के तौर पे मुल्क ने, मेरे कंट्री ने ऑथराइज नहीं किया हुआ तो मैं जाके बाहर ये काम कानूनी तौर पे नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा था कि शायद ये लोग ये रास्ता इख्तियार करें, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिमांड नहीं किया तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत उनके साथ मिलकर उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी। और ये दुरुस्त है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार की जितनी भी अभी रेजोल्यूशन वगैरह और जो कुछ उन्होंने TORs दी हैं उसकी रोशनी में हुकूमत की रिक्वेस्ट को ये टर्न डाउन करेंगे। और जब टर्न डाउन हो गई, ये भी बड़ी बात के इस्तदा की है ना। हाँ, तो हुकूमत ने अगर वो मंजूर करें ना करें वो तो चीफ जस्टिस साहब का टर्न डाउन करेंगे और हुकूमत और पार्टीज मिलकर फिर सेटल डाउन होंगी एक अपने पार्लियामेंट्री कमीशन के ऊपर। ओके, तो एक चीज हमारे सामने आज ये आ रही थी कि जी चीफ जस्टिस साहब चले गए, डिले चाह रही थी हुकूमत, वो उन्हें मिल जाएगा अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कोई फैसला नहीं करते तो। लेकिन फिर ये चीज अगर वहां से टर्न डाउन हो जाती है कि जिस तरह आप लोग कमीशन बनाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो लीगैलिटीज को सामने नहीं रखा गया, तो इसका मतलब है कि दोबारा फिर मामला आएगा, फिर ऑपोजिशन पार्टीज बैठेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या होने जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिस तरह के इंग्लैंड में हुआ कि वो अपनी जो पार्लियामेंट है उसके सामने उन्होंने पहली दफ़ा गलत बोले, दूसरी दफ़ा गलत बोले, तीसरी दफ़ा जो रियलिटी थी वो माफ़ी मांगी है, जो व्हाटएवर ही डिड वो उसी तरीके से मेरे ख्याल में एक जॉइंट सेशन बुलवा के उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब को अपने जो दोनों हाउसेस हैं उनको एतमाद में ले, फिर उनकी राय से जो भी बनना है आगे जाके कमीशन बनना है। और फोरेंसिक ऑडिट जिस तरह आपने कहा उसके बगैर तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि कोई अच्छी हिस्ट्री हमारे मुल्क में कमीशंस की कभी भी नहीं रही। आज तक देख ले आप, चले जाए अपनी पिछली सारी हिस्ट्री में, आपका कौन सा कमीशन था जिसकी कोई रिपोर्ट थी, जिस पे कोई जो है एक्शन लिया गया या उसके कोई मुनासिब कोई आउटकम्स थे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक वेस्ट ऑफ टाइम भी है। और फर्दर जो है, क्योंकि मुल्क देखें इस वक्त सादिया ऑल सेड एंड डन मुल्क के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी हम जब खबरें देख रहे थे तो खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक MPA को माइनॉरिटी के जो सूरन सिंह हैं उनको जो है कत्ल किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी रोज़मर्रा उसमें मतलब हालात आपके कोई ऐसे परफेक्ट नहीं है कि आप उसके अंदर जो है ना इस तरह डिफरेंट किस्म के नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का खिताब आप सुने और जो बातें की जाती हैं तो मुल्क तो तरक्की की राहें जो है तरक्की कर रही है, कर रहा, लेकिन काफी करने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, काफी सारे मसाइल तो मुल्क के हैं, क्योंकि वो ज़रब अज़्ब की जंग भी जारी है, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, अंदरूनी हमारा खलफशार जो है वो भी काफी हद तक है।
ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اس وقت بڑے اچھے جو ہے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالات بہت برے ہیں ملک کے، اور اس کو مزید بدتری کی طرف لے جانے سے بہتر ہے کہ ہم ٹائملی بر وقت جو ہے وہ ڈیسیجنز کر لیں، تاکہ یہ جو ابہام کی کیفیت ہے، لوگوں کے اندر جو ایک تشویش ہے، اس میں کم از کم اس کو ایڈریس کریں. لیکن ابھی تک افسوس سے میں کہوں گی کہ جو تینوں خطاب کیے گئے اس کے اندر سے کچھ آؤٹ کم نہیں ہے، لوگوں کو کوئی جواب نہیں ملا. لیکن ابھی تو آپ لوگوں کو خط کا متن پڑھنے کا موقع ملا نہیں، اور ٹی او آرز کے حوالے سے ایک دوسری بات یہ کہ جب خط لکھ دیا گیا ہے وداؤٹ وہ اس کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کو فریم آؤٹ کیے بغیر، تو وہ کس قسم کا خط لکھا گیا ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ کس قسم کا خط لکھا گیا ہے، کیونکہ کل تک ہم یہ سن رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب اپوزیشن پارٹیز کو ٹی او آرز کے حوالے سے جو ہے وہ آن بورڈ رکھیں گے، ان سے مشاورت کریں گے. تو اب اپوزیشن پارٹیز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خط تو لکھ دیا گیا، تو اب کیسی مشاورت ہوگی؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، پہلے تو جو بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ انہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا جوڈیشل کمیشن کے اعلان سے، وکلا جو اپنا لائحہ عمل بنائیں گے وہ بھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نیا محاذ کھڑا ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ اس اعلان کے بعد وہ لوگ جو احتساب چاہتے ہیں اور وہ لوگ جن کے ذہن میں کوئی اور خاکہ ہے، وہ دونوں لوگ بڑی واضح شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ یہ جو آج فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تمام جمہوری طاقتیں اور تمام جو پارٹیز ہیں ان سے بھرپور مشاورت کے بات کیا گیا ہے. لیکن چلیے وہ تو باتیں آہستہ آہستہ سامنے آتی رہیں گی. لیکن یہ میں علی ظفر صاحب کے ریفرنس سے بالکل بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے جو سوالات ہیں وہ بڑے کرٹیکل اور لیگل سوالات ہیں جن کے جوابات ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو فراہم کریں. یہ میں نے سیاسی بات پہلے کی ہے، ان کے ریفرنس سے اسپیسیفکلی نہیں کی ہے. علی ظفر صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کے ذریعے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کسی پاناما کے کاغذ کے اندر نام نہیں، ان کی اولاد کا ہے، انہوں نے اولاد کو پیش کر دیا احتساب کے لیے. دوسری بات یہ کہ آج جو کمیشن انہوں نے تجویز کیا ہے وہ کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں، جوڈیشل انکوائری کمیشن ہے. یعنی اس کمیشن کے پاس بھرپور طاقت ہوگی کہ وہ جس قسم کا ایویڈنس اکٹھا کرنا چاہے، جس قسم کی تحقیق کرنا چاہے وہ تحقیق کرے، ایویڈنس اکٹھا کرے، ایکسپرٹس کو بلائے، ان سے انالیسس کروائے، وہ بیرون ملک ہوں، وہ اندرون ملک ہوں، وہ فورینزک ہوں، وہ نان فورینزک ہوں. اس کمیشن کے پاس بھرپور طاقت ہوگی کہ وہ کسی کو بھی بلا کے کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اس کا جو فریم ورک ہے وہ میرے پاس کاغذات تو اس وقت نہیں ہے، لیکن میں براڈلی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی تک وہ کاغذ سب کے سامنے سرکولیٹ نہیں ہوئے. تو پرائم منسٹر کی اولاد کے اوپر اور تاریخی طور پہ پرائم منسٹر پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی نوعیت تین قسم کی ہے. ایک تو ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے، دوسری بہت زیادہ چرچا کیا جاتا ہے کہ یہاں سے جو پیسہ تھا وہ یعنی کسی غلط طریقے سے کمایا گیا، اس کے اندر کک بیکس تھیں یا جو بھی چیزیں تھیں، اور پھر اس کو ایک غیر قانونی طریقے سے اس کی ترسیل کی گئی یہاں سے، یعنی منی لانڈر کیا گیا، پیسہ یہاں سے لیگلی باہر بھیجا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں اور بہت فائدہ اٹھایا حکومت سے. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ اس ٹی او آر کے فریم کے اندر ڈال دی گئی ہیں. یعنی پاناما سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پورا اختیار ہوگا، جس کو چاہے بلا سکیں گے، جو چاہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس رکھنا چاہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بیرسٹر صاحب کا کنسرن تھا کہ بیرونی ممالک میں دیگر ممالک کے ساتھ اگر آپ کو وہاں سے انفارمیشن چاہیے، آپ کو ان کی ایجنسیز سے، آپ کو وہاں کے انڈیویجول سے انفارمیشن چاہیے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کچھ نہیں کر سکے گا. اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا. جی میں پہلے یہ بات ختم کر لوں تاکہ آپ کے اوپر فریم پورا واضح ہو جائے، کیونکہ ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی ہے. تو اگر آپ نے اس ملک میں چوری کی ہے، غدر مچایا اور کسی بھی اللیگل طریقے سے پیسے کمائے ہیں تو وہ اس فریم کے اندر آ گیا. اگر وہ پیسے لے کر، یعنی وہ جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اگر وہ پیسے اٹھا کے آپ نے انلیگلی ملک سے باہر ٹرانسفر کیے ہیں تو وہ بھی اس فریم کے اندر آ گیا. اگر پاناما کے اندر فردر تحقیق جو ہے وہ کی جانی چاہیے کہ یہ کمپنیاں کیسے بنی، ان کا مالک کون ہے، وہ بھی تمام اس کے فریم کے اندر آ گیا. اور اس کے علاوہ جو الزام بارہا لگایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی قرضہ کسی بھی وقت معاف کروایا گیا تو وہ بھی اس فریم کے اندر ڈال دیا کہ آپ اس کو پر تحقیق کر لیں.
اب آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ کمیشن کے پاس کیا کیا طاقت ہے. وہ کسی بھی ایکسپرٹ کو, کسی بھی ٹیکس پرسن کو, کسی بھی لائر کو طلب کر سکتا ہے اور اس سے بلا کے تحقیق کروا سکتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر. حکومت نے اپنے اوپر یہ فرض مقرر کیا ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جو ان کی تحویل میں ہے وہ اس کو فراہم کرے گی, اور کوئی اگر اس پریزیڈنٹ کمیشن کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ حکومت کے پاس کاغذ نہیں مگر کسی اور جیورسڈکشن میں, کسی بینک کے اندر ہے یا کسی اور پرائیویٹ سیکٹر کے کسی ادارے کے پاس ہے, تو اس کمیشن کو حق ہوگا کہ وہ اس گھر کے اندر, ان پریمیسز کے اندر جا کے وہاں سے ایویڈنس اٹھا کے اس کے اوپر تحقیق کر سکے. حکومت نے یہ بھی اس کمیشن کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو, ذرا آخری میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. نہیں نہیں, ایک بات سنیے, ایک بات سن لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ اگر مجھے یاد ہے صحیح, میں اس کو اسی وجہ سے کوالیفائی کر رہا ہوں, تو وہ تحقیق کمیشن کروا سکتے ہیں. یعنی جن اداروں کا ذکر کر رہے ہیں علی ظفر صاحب, وہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی فورن یا لوکل, فورن لوکل مجھے یاد نہیں لکھا ہے یعنی, مگر کسی بھی کو بلا کے یہ کمیشن دے سکتے ہیں کہ آپ جا کے یہ کام کر کے واپس لائیں ہمارے پاس, فورینزک ہو, لوکل ہو, ڈومیسٹک ہو یا براڈر ہو. تو یہ تمام اختیارات جو ہیں ان ٹی او آرز کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. اگر اب بھی آپ معترض ہیں تو پھر ہمیں شک ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. آپ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کا کنسرن ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں جی, جو ڈومیسٹک کمیشن ہوتی ہے, ایون جو ہمارے عدالتیں ہیں ان کی جو جورسڈکشن ہے وہ لمیٹڈ ہے اپنی ٹیریٹری میں. پاکستان کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر جا کے وہ نہ تحقیق کر سکتے ہیں, نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈاکیومنٹس ہمیں دیں. آپ کو ایک سمپل اگزامپل دوں کہ اگر آپ نے ایک بینک کے پاس جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے جی آپ مجھے پچھلے 10 سال کی ذرا اپنے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس تو دیں, تو بینک کہے گا آپ کون ہیں. اگر پاکستان میں ہوگا تو کمیشن کا اختیار ہوگا, اگر باہر جائیں گے تو کہیں گے ہم آپ کو نہیں ریکگنائز کرتے. اس کے لیے ایک باقاعدہ یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن بنائی گئی اور اس کے تحت بہت سے انیشیٹوز لیے گئے. ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمیشن ہے, کیونکہ سارا کچھ باہر ہے ملک سے, آپ کمیشن کو یہ قانون کے ذریعے اختیار دیں کہ وہ یہ لیٹرز آف ریکویسٹ جو ہوتی ہیں لیگل اسسٹنس کی, اور جو دوسری ملکوں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ٹیمیں بنا سکتے ہیں, وہ اختیار دے دیں تو آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے جو ان کا تھوڑا سا ٹی او آر دیکھا ہے, انہوں نے کافی سا لینگویج میری ٹی او آر سے لیا ہے جو ہم نے سپریم کورٹ نے بنایا ہے, لیکن جو اہم پوائنٹس ہیں جس میں ہم نے فورن جورسڈکشن کی اس طرح کی تحقیق کرنے کی پاور دی تھی, ہم نے یہ پاور دی تھی کہ حکومت ان کی بات مانے گی جب حکومت کو کہا جائے گا کہ آپ فلاں چیز اس گورنمنٹ کو لکھیں کہ ہمیں یہ چیز مہیا کریں, حکومت اس کی مانے گی, وہ ساری چیزیں نکال دیں. یہ بھی نکال دیا کہ جو اسسٹنس لینی تھی نیب اور ایف آئی اے کی. بریک میں بھی بات ہو رہی تھی اور روبینہ صاحبہ نے بھی یہ پوچھا تھا کہ جی اپوزیشن کی مشاورت سے کریں گے, تو ٹی او آرز کا بھی ذرا کہ یہ سپریم کورٹ خود متعین کرے گی یا حکومت ٹی او آرز دے رہی ہے, یہ بھی بڑا کنفیوژن تھا, اس پہ ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے. نہیں, ہم نے ٹی او آر دے دیا ہے آلریڈی, ہم نے بہت کام کیا ہے, بنڈل آف ڈاکیومنٹس دیکھ کے, قانون دیکھ کے ہم نے 4 پیج کا ٹی او آر بنایا تھا, اور ہم نے اپوزیشن کو بھی بھیجا ہے اور ہم نے حکومت کو بھی بھیجا کہ آپ اس کو دیکھیں, منیمم یہ رکھیں, اس سے اوپر امپروومنٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن کم از کم یہ اختیارات آپ ضرور دیں اگر آپ واقعی صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ایک چاہتے ہیں. اب وہ حکومت نے جو ٹی او آر دیا ہے کچھ اس میں سے اٹھا لیا ہے اور باقی جو مین چیزیں وہ چھوڑ دی ہیں, اسی لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے سے بھجوا دیے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب یہ جو بیرسٹر صاحب نے بات کیا اور انہوں نے جو ٹاسک فورس کی ذکر کیا, اس میں جو ٹائم پیریڈ تھا کہ انویسٹیگیشن جس کے اندر کمپلیٹ ہو جانی چاہیے وہ تھا کہ جی اٹ شوڈ بی 2 months ایکسٹینڈیبل ٹو 6 months. ابھی جس طرح بیرسٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو پھر پتہ نہیں 4 سال لگ جائیں کتنا ہو جائے, اور ہمارے ہاں کہ جی کب سے شروع ہوگی وہ ذکر کوئی کرتا ہے 80 سے شروع ہونا چاہیے, 90 سے شروع ہونا چاہیے, کوئی کہے گا 1947 سے شروع ہونا چاہیے. اس طرح سے چلتا رہا تو یہ تو پھر لگتا ہے ایسے کہ 200 سال میں بھی معاملہ مکمل نہیں ہوگا. بڑا لمبا کام ہے, کیونکہ ابھی کچھ اور شاید پاناما لیکس آ جائیں, اس میں کچھ اور نام نکل آئیں, اور سب کو اگر آپ اس میں ایک ہی کھاتے میں ڈال کے اس کا کام کروانا چاہیے تو یہ تو کئی سالوں کا کام ہوگا. علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ 4 سال, میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ 6 سال کا کام ہے یہ, تو وہ تو لازماً چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کمیشن صرف پرائم منسٹر کے لیے بنایا جاتا, باقیوں کا معاملہ اس کے بعد ہینڈل کیا جا سکتا تھا, اور اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا جاتا. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے
کہ یہ جو ابھی علی ظفر جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ اس کمیشن کو باہر کی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا اختیار کیسے ہوگا کیونکہ آپ کے کہہ دینے سے یہ اختیار نہیں بنتا. یہ آپ کو قانون دینا پڑے گا. ابھی یہ سپریم کورٹ بار آپ کو ایک آرڈیننس کا اجرا کا کہہ رہی ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو ایک قانونی شکل دے رہے ہیں یا قانون کا کور دے رہے ہیں, اور وہ جو آج آرڈیننس بنے گا ہو سکتا ہے کل آپ کو پارلیمنٹ سے اس کو پاس کروانا پڑے اگر آپ لمبے وقت کے لیے لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا لیگل کور نہیں دیا ہوا تو پھر حکومت ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری چیزیں نہ مانے. مثال کے طور پہ اگر حکومت کو کہا جائے جیسے پیچھے سوئٹزرلینڈ کو خط لکھنے کی بات ہو رہی تھی تو وہ نہیں لکھا گیا اس وقت. آج بھی پرائم منسٹر کو امیونٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کے پیچھے ہوں اور کہیں جی نہیں یہ خط نہیں لکھا جائے گا پرائم منسٹر کے خلاف تو آپ کیا کریں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ویسے ہو گیا. میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے. روبینہ صاحبہ سے میں آخری کامنٹ چاہوں گی کہ یو آر اوکے ود دس جو ٹائم فریم جو ہے نہیں ہے. دو بڑی مختصر باتیں میں کروں گی. ایک تو یہ کہ ابالا جو ہے یہ طے نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کو کہتے ہیں جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور پارلیمنٹ کے ساتھ بات کی جائے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ایک اعتزاز احسن صاحب کا سجیشن تھا ان کی پہلی سپیچ میں اس واقعے کے بعد جوائنٹ سیشن کے اندر کہ فورینسک آڈٹ ٹیم انٹرنیشنل ریپیوٹ کی جس کو وزیر اعظم صاحب کی فیملی جو ہے وہ امپاور کرے, اتھارٹی دے کہ وہ ان کے اکاؤنٹس, جسے آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ اکاؤنٹ کو کیوں بتائے گا ہمیں, تو وہ they will be authorized by the people who are involved کہ they can go and check. فورینسک آڈٹ نام کی کوئی چیز ہے جو یہاں پہ سب کا کنسرن ہے, جو خدشہ لاحق ہے سب کو؟ میں نے تو آپ کو دونوں چیزیں پیش کر دی ہیں کہ کوئی بھی ایکسپرٹ چاہے وہ ٹیکس کا ہو, فورینزکس کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, اس کو کمیشن کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو بلایا جا سکتا ہے, عدالت اس سے معاونت لے سکتی ہے. اس کے علاوہ کام جو ہے وہ کمیشن آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی آپ کسی ایجنسی کو دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے کمیشن کے سامنے لے کر آئیں. اس کے علاوہ حق دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو, اور اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہوپ فلی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو خود ہیڈ کریں تاکہ بالکل اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہ جائے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایویڈنس نہیں, کسی پرائیویٹ جگہ کے اوپر ایویڈنس, تو یہ بھی اختیار ان کو دیا گیا ہے کہ وہ انکوائری کی جو ان کی ٹیم ہے وہ جائے اس جگہ سے اور ایویڈنس اٹھا کر لے آئے. باقی جو دیگر چیزیں ہیں دیکھیے کچھ چیزیں ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بے حد شکریہ, بیرسٹر علی ظفر صاحب کا شکریہ, جنرل امجد شعیب صاحب اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ٹی او آرز کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی اور ابھی تو اعلان کیا گیا ہے اور خط کی کاپی تو چل ہی رہی تھی, لیکن خط کا متن اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی آنے والے دنوں میں زیادہ زیر بحث آئیں گے, زیادہ ڈسکس ہوں گے, اور خاص کر باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر اپوزیشن پارٹیز کا اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے وہ بھی کل تک اور پرسوں تک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.